अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। फिक्स्ड मैच कैसे खेला जाता है, मेरा ख्याल है अगर किसी को इसमें ज़रा बराबर भी कोई शक था या कोई तरीक़ाकार मालूम नहीं था या कोई इंडिकेटर्स का पता नहीं था, तो वो आजकल पाकिस्तान के हालात वाक़यात, जिस तरह से अदालतें ऑपरेट कर रही हैं, जिस तरीके से मुख्तलिफ इदारे बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह से मीडिया इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा है, ये सब चीज़ें आप देखें तो आपको पता चल जाता है कि फिक्स्ड मैच होता कैसा है और किस तरीके से सारे निज़ाम को कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसकी एक बेहतरीन किस्म की जो इस वक्त एग्जांपल है सेट की जा सकती है, वो आप देख सकते हैं आजकल जो हो रहा है। बहरहाल एक इसका नया जो इजाफा है उसमें वो क्या है, इस वीलॉग में मैं आपको बताऊंगी। बात करेंगे जनाब उन अफराद की जो ये कहते थे कि जनाब नई हुकूमत आई है तो डॉलर रेट तो मुस्तकम हुआ है और स्टॉक मार्केट भी बेहतर हुई है। तो आज उनका क्या ख्याल है जब ट्रिपल सेंचुरी हो गई है डॉलर की, तो ज़रा ये भी ज़रूर इरशाद फरमाएं कि वो अब कैसे देख रहे हैं। और ये जो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही है पिछले एक साल से इस साल के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान की, इस कदर अच्छी रही है कि इस दफ़ा पाकिस्तान ने रिकॉर्ड अवार्ड्स जो हैं वो दिए हैं। मैं इसके बारे में आपसे कुछ डिटेल्स शेयर करूंगी और लास्टली आपको बताएंगे कि लिफ्ट हादसा जो है वो कहाँ तक पहुंचा है, उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन और किस किस की तरफ इशारे जाते हैं। ये मामला इतना सादा है, क्या इस पर भी बात होगी। पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। यहीं से बात शुरू कर लेते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जिस तरीके से इमरान खान साहब की केसेस सुन रहे हैं, और बल्कि सुन रहे नहीं हैं बल्कि उसकी समाअत को सुनने देने ही नहीं दे रहे, इस तरह वाली सूरत हाल है। यानी वो कहते हैं कि हो ही ना जाए कि समाअत हो जाए। चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ बार बार अदम एतमाद का इजहार किया गया इमरान खान के वकला की तरफ से, लेकिन फिर भी वो कोई इसमें आर महसूस नहीं करते कि इमरान खान के केसेस बदस्तूर और मुस्सर हैं सुनने के लिए। और इस पर अब इमरान खान साहब पहले भी ऐलान कर चुके थे कि वो ना सुने, फिर भी वो सुन रहे हैं। तो खबर सभी इब्राहिम साहब ने ये वैसे आज दी है कि जनाब उन्होंने जेल से अपने वकला को कहा है, जब उनकी लास्ट मुलाकात हुई, कि आमिर फारूक के खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और उसके लिए तैयारी की जाए। अब बकौल समी इब्राहिम साहब के वो जो रेफरेंस था वो सुप्रिटेंडेंट जेल को पहुंचा दिया गया था, लेकिन उन्होंने ये रेफरेंस आगे फॉरवर्ड नहीं किया और उसको वहीं पर रोक लिया गया। ये समी इब्राहिम साहब की खबर है। मैं वैसे बहुत ज़्यादा इस खबर से इत्तेफाक नहीं करती। इमरान खान साहब के पास जेल में ऐसी क्या सहूलियात हैं कि वो खुद तो बैठ के कोई रेफरेंस लिखने से रहे, और अगर उनके वकला ने कोई रेफरेंस तैयार करना था तो वो तो फिर बाहर आज़ाद है, वो तो रेफरेंस तैयार करके देंगे। इमरान खान ने खुद अपने हाथ से तो रेफरेंस तैयार करना नहीं था। तो ये या तो इस स्टोरी में कुछ डॉट्स मिसिंग हैं, और या फिर ये मेरी समझ में तो नहीं आई कि ये खबर सही साबित हो सकती है। इमरान खान मेरा नहीं ख्याल है कि खुद से तो नहीं उन्होंने लिख के रेफरेंस फाइल करना होगा। लेकिन एक चीज़ बहरहाल अब सामने आ रही है कि वकला जो हैं इमरान खान साहब के, वो इस पर अब तैयारी कर रहे हैं कि आमिर फारूक साहब के खिलाफ जो है वो ज़रूर सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए। जिस तरीके से वो इमरान खान साहब की जो केसेस हैं उसको लिंगर ऑन कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो उनको ना सिर्फ ये कि गलत फैसले भी करते हैं, जो बाद में हमने देखा कि रिवर्स भी हुए हैं बहुत सारे फैसले, और एक बायसनेस उनकी नज़र आती है। और जो आज वाली भी समाअत थी उसमें भी जो रिपोर्ट हो रहा है वो यही हो रहा है कि वो तो अभी लंबी तारीख देने वाले थे इलेक्शन कमीशन के वकील को, और उनका बिल्कुल इरादा नहीं लग रहा था कि वो जल्दी कोई तारीख दें और इमरान खान को जमानत मिले। लेकिन फिर लतीफ़ कोसा साहब ने इस मौके पर उन्हें आड़े हाथों लिया, उनके साथ काफ़ी उनकी तल्ख कलामी हुई, और लतीफ़ कोसा साहब ने बाकायदा गुस्से का इजहार किया, जिसके बाद आमिर फारूक साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने फिर 2 दिन की मोहलत दी इलेक्शन कमीशन के वकील को, और फिर कहा कि जी जुमेरात को अब हम समाअत करेंगे। तो ये सारी सूरत हाल है, बड़ा ऑब्वियस सा है उनका सारा जो किरदार है, बड़ा मशकूक है। और मैं तो ये उस दिन से कह रही हूँ जिस दिन 9 मई हुआ था। 9 मई को जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रीमिसेस से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था गैर कानूनी तौर पर, और ये मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने उसको कानूनी करार दिया था, उसी दिन ये एक दाग बेल पड़ गई थी 9 मई के वाकयात की। ना वो इस तरह से उनकी गिरफ्तारी को कानूनी करार देते और ना ये 9 मई का वाकया होता, लेकिन ऐसा लगता है कि वो
معلوم نہیں کہ کس طرح انہوں نے اس کو جو ہے وہ قانونی قرار دیا, کیا انہیں اس میں قانونی بات لگ رہی تھی, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن وہیں سے یہ سازش کے سارے تانے بانے دکھتے ہیں جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے. بہرحال بعد میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اس قانونی گرفتاری جو کہ انہوں نے قرار دی تھی اسے غیر قانونی قرار دے دیا تھا. لیکن بہرحال کافی مشکوک کردار ہے جی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا. اب یہ تھوڑی سی بات ہو جائے ذرا کہ اس حکومت نے پرفارم کیا کیا ہے. یہ جو حکومت پچھلے 1-1.5 سال مسلط رہی 16 ماہ ہم پر, جب یہ حکومت آئی تھی تو اس وقت ان کے دعوے کیا تھے؟ یہ تو ڈھنڈورا پیٹتے تھے کہ عمران خان نااہل ہے, اور ان کا خیال تھا کہ 150 روپے لیٹر پیٹرول پر تو ان کو نیند نہیں آ رہی کہ کوئی غریب آدمی کیسے پیٹرول ڈلوائے گا, بجلی کے بل کیسے بھرے گا, کیا صورتحال ہے آٹے چینی کی. چینی 100 روپے کلو ہوتی تھی تو ان لوگوں کے منہ سے کریلے جیسی جو ہے نا وہ آوازیں نکلنا شروع ہو جاتی تھی, کڑوی قسم کی باتیں. اور آج چینی کا ریٹ کہاں ہے, آٹے کا ریٹ کہاں ہے, روٹی کا ریٹ کیا ہے, بجلی کا ریٹ کیا ہے. اس کے بعد ان کے اوپر کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں ہے. ٹی وی چینلز کو بھی پیسے دے دے کے اشتہاروں کے منہ بند کر دیے گئے ہیں. کچھوں کو اشتہار دے دیے گئے ہیں اور کچھ کو پیچھے سے ڈنڈے مارے گئے ہیں اور انہیں چپ کروا دیا گیا کہ خبردار اس حکومت کی ناقص پرفارمنس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی مہنگائی کے اوپر بات نہیں ہوتی کہ یہ کیا کباڑا کر کے گئے ملک کا. صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ وہ اسحاق ڈار جو بڑے تنتنے کے ساتھ آئے تھے ڈھول بجاتے, جن کو بڑے پروٹوکول میں ایئر فورس کے طیاروں میں لایا گیا تھا کہ جیسے آ کے پتہ نہیں وہ کون سی چھڑی گھمائیں گے اور پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ جائیں گی. کمال وہ یہ کر کے آئے تھے کہ جناب میں تو 200 روپے سے نیچے آرام سے ڈالر لے آؤں گا, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور حال یہ ہے کہ 300 سے اوپر چلا گیا ہے ڈالر اس حکومت کی تشریف آوری کے ساتھ ہی. یعنی 16 ماہ ظاہر ان کی پرفارمنس رہی ہے نا, اس کے بعد اب یہ نگران حکومت کو تو مجموعہ دن ہوئے ہیں. تو بہرحال اب یہ 300 ہو گئی ہے ڈالر کی, 300 سے اوپر چلا گیا ہے. پاکستان میں ڈالر کا ریٹ یعنی روپیہ جو ہے وہ مزید گرا ہے. اسٹاک مارکیٹ بھی آپ کی مندی میں جا رہی ہے. تو جتنا یعنی بدترین پرفارمنس ہو سکتی تھی وہ کیا ہے انہوں نے. پاکستان کے قرضے بڑھے ہیں, پاکستان میں مہنگائی بڑھی ہے, غریب آدمی مر کے رہ گیا ہے, اور اس کے بعد یہ لوگ اب طیاروں پر فرار ہونے کے چکروں میں. اسحاق ڈار صاحب جا چکے ہیں, شہباز شریف صاحب جا چکے ہیں. یہی ان لوگوں کے کارنامے جب آتے ہیں یہی بیڑا غرق کر کے ملک کا, اور اس کے بعد خود اپنے محلوں میں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم بڑا کارنامہ کر کے آئے ہیں. یہ ان کا حال ہے اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے. اور اس کے بعد انفارچونیٹ چیز یہ ہے سب سے زیادہ کہ کتنا عوام کو مس گائیڈ ایسا لگتا ہے کہ کیا گیا کہ عمران خان کے دور حکومت میں کہ جناب پتہ نہیں کیا ہو گیا کیا نہیں. میں نہیں کہتی کہ بڑا آئیڈیل دور تھا یا بڑی کوئی زبردست ہر چیز ہو رہی تھی, ٹھیک ہے غلطیاں بھی تھیں, کچھ پالیسیز بھی ٹھیک نہیں تھیں, کچھ چیزیں بہتر بھی ہو رہی تھیں. جو کچھ بھی تھا آپ کے ملک میں ایک سٹیبلٹی تھی, ایک گورنمنٹ تھی, الیکٹڈ گورنمنٹ تھی, وہ کام کر رہی تھی. اور آخری جو اس کا 1 سال تھا اس میں تو کافی بہتر صورتحال نظر آ رہی تھی معیشت کے حوالے سے بھی. اس کو چلنے دیا جاتا تو اگلے سال تک وہ اور صورتحال بہتر ہو سکتی تھی, لیکن نہیں. اس کے بعد عدم اعتماد اور وہ ساری سازش رچی گئی, اور پھر آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی. میں یہ ساری بات آج اس لیے یاد کر رہی تھی کہ جب میں نے ڈالر ریٹ دیکھا تو مجھے پھر بابر افتخار صاحب سابق ڈی جی ISPR کی وہ پریس کانفرنس یاد آ رہی تھی جس میں انہوں نے یہ ریمارکس دیے تھے بڑے تاریخی قسم کے کہ جب ان سے سوال ہوا کہ جناب جب تک معاشی استحکام نہیں ہوگا تو قومی سلامتی کو تو ہم انشور نہیں کر سکتے, اور معاشی استحکام آتا ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ. تو جب اب سیاسی عدم استحکام آیا ہے تو پھر اس کا اثر تو معیشت پہ بھی نظر آئے گا, تو اس بات کو کیسے انشور کیا جائے گا. تو اس سوال کے جواب میں انہوں نے یہ تاریخی کلمات ادا کیے جو گولڈن ورڈ سے لکھے گئے ہیں تاریخ میں کہ جی جس دن نئی حکومت نے اوتھ لیا تھا اس دن آپ نے دیکھا کہ ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ تھوڑا سا نیچے آیا اور اسٹاک مارکیٹ بھی بہتر ہوئی. تو آگے آپ یہ ایک انڈیکیٹر ہے, اور آگے آپ دیکھیں گے کہ اور بھی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. فوراً نہیں ہوگی لیکن کچھ دن لگ سکتے ہیں, لیکن یہ ہو. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس دن انہوں نے یہ بات کہی تھی تو اس دن بھی بہت سارے لوگوں نے اس بات کے اوپر کرٹیسزم بھی کیا اور کچھ لوگوں نے نہیں بھی کیا. لیکن آپ کیا صرف 1-2 دن کے اوپر مارکیٹ ریٹ کو انالائز کرتے ہیں کہ جی آج چونکہ نئی حکومت آئی اور ایک دم بہتر ہو گیا تو ہم بلے بلے بھنگڑے ڈالنے شروع کر دیں کہ جی بہت زبردست ہو گیا. اس کے ایفیکٹس تو پھر بعد میں نظر آنے تھے نا کہ جو پورا 1.5 سال ایک ناقص قسم کی رائے بنانے کی کوشش کی جاتی رہی کہ جناب سب کچھ ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن وہ کچھ ٹھیک نہیں ہو سکا. اور پھر بھی کچھ لوگ اس بات پہ بضد رہے کہ یہ سب اس لیے ٹھیک نہیں ہو رہا اور اسحاق ڈار صاحب اور ان کے باقی تجربہ کار اس لیے پرفارم نہیں کر پا رہے کیونکہ عمران خان نہیں جینے دے رہا ان کو,
کیونکہ عمران خان جلد سے جلوس کر رہا ہے, کیونکہ عمران خان ریلیاں کر رہا ہے, کیونکہ عمران خان سوشل میڈیا پہ خطاب کرتا ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ عدم استحکام رہتا ہے. اس وجہ سے جو ہے معیشت پرفارم نہیں کر پا رہی. یہ بیسکلی عمران خان فساد کی جڑ ہے, جو معیشت نہیں صحیح ہو رہی کیونکہ جی وہ عدم استحکام رکھا ہوا ہے. بھائی اگر ریلیوں سے جلد سے جلوسوں سے عدم استحکام رہتا ہے تو یہ کام تو پھر عمران خان کے دور میں پی ڈی ایم والے بھی کر رہے تھے. 1 سال بعد ہی آپ کو یاد ہوگا فضل الرحمان صاحب دھرنا لے کر پہنچ گئے تھے, اور اس کے بعد بھی آن ورڈز پی ڈی ایم والوں نے بھی مسلسل دھرنے, جلد سے جلوس, لانگ مارچز, یہ سب کچھ چلتا رہا تھا, مہنگائی مکاؤ مارچ اور کیا کچھ. تو اپوزیشن تو یہ کر ہی رہی ہوتی ہے. پاکستان جیسے ملک میں تو خیر ہمیشہ سے ہی ہوتا ہے, جب پہلے بھی نون لیگ کی حکومت تھی تو عمران خان بھی اس وقت اپوزیشن میں یہی کچھ اس وقت بھی کر رہے تھے. اس کے بعد پی ٹی آئی کی جب حکومت آئی تو یہ لوگ بھی کر رہے تھے. لیکن خاص طور پر جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو تاثر یہ دیا گیا کہ معیشت اس لیے پرفارم نہیں کر رہی کیونکہ عمران خان جلد سے جلوس کر رہے ہیں, عدم استحکام تو اس نے پھیلایا ہوا ہے اس وجہ سے. اچھا جی, پھر اس کے بعد یہ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی کہ اس کو کسی طرح بند کر دو, ڈک دو, پھر اس کے بعد صورتحال بہتر ہوگی. تو اب تو عمران خان جیل میں بیٹھا ہے نا, اب تو نہیں وہ جلد سے جلوس کر رہا, بلکہ پچھلے 6 مہینے سے ہی نہیں کر پایا, بلکہ 8 مہینے سے نہیں کر پایا میرے خیال سے کوئی جلسہ جلوس, کیونکہ اس کے بعد سے یا تو انہیں کرنا ہی نہیں دیا گیا, یا 144 نافذ ہو گئی, یا کریک ڈاؤن ہو گیا, یا مار دھاڑ, یا بلٹس اور یہ ربڑ بلٹس اور شیلنگ اور یہ وہ سب کرتے رہے آپ لوگ. تو آپ نے تو انہیں کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کرنے دی. تو عدم استحکام تو ریاست نے خود پھیلائے رکھا, اس کے ساتھ نمٹنے کے چکر میں عوام کو مار مار کے دمبا بنا دیا اور عدم استحکام پھیلائے رکھا, اور پھر اب وہ اندر بھی بند کر دیا. تو پھر بھی کون سی آپ کی معیشت قابو آ گئی ہے؟ تو پھر اصل پرابلم عمران خان نہیں تھا جو جلد سے جلوس کرا تھا. اصل پرابلم پچھلی حکومت کی غلط ٹائمنگ تھی جس میں انہیں حکومت ملی, نمبر 1. نمبر 2, اس کے بعد ان کی ناقص پرفارمنس اور ناقص نیت تھی, بدنیتی تھی, جس کی وجہ سے آپ کی معیشت نہیں ٹھہری. اور اب آگے بھی یہ بدنیتی اور یہ جو آپ لوگوں کے اوپر ایک عذاب کی طرح مسلط ہے نا یہ ساری سچویشن, جب تک یہ ظلم و ستم رکے گا نہیں نا جو آپ لوگوں نے عوام کے اوپر ڈھایا ہوا ہے, تب تک یہ معیشت مستحکم نہیں ہونے لگی. یہ آپ لکھ لیں, جہاں مرضی لکھ لیں. آپ الیکشن کروائیں, آپ دوبارہ انہی کو لے آئیں, آپ عمران خان کو کال کوٹری میں پڑا رہنے دیں, یہ معیشت نہیں مستحکم ہونے لگی. نہیں ہوگی, نہیں ہوگی, کیونکہ اس طرح ہو نہیں سکتا کہ آپ عوام ایک طرف کھڑی ہے, آپ زبردستی کچھ کر رہے ہیں, اور پھر آپ جو زبردستی کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ اتنا ظلم ڈھا رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کاروبار زندگی نارمل چلے گا. نارمل نہیں چل سکتا, اور نارمل نہیں چلے گا تو آپ کی معیشت نہیں بہتر ہوگی. پتہ نہیں کون سے مشورے ان کو دیتے ہیں لوگ جو اس طرح کی کاسمیٹک چینجز کر کے سمجھتے ہیں کہ جی اب چیزیں بہتر ہو جائیں گی, اب چیزیں بہتر ہو جائیں گی. بہرحال یہ تو کچھ مجھے چیزیں یاد آ گئیں پرانی ڈالر کی ٹرپل سینچری دیکھ کے, لیکن یہ آگے اللہ کرے کہ کسی جگہ رک جائے, لیکن رکتا نظر نہیں آ رہا معاملہ. اور اس طرح کی پرفارمنس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایوارڈز کی نوازشات کی بارش کی جاتی ہے. میں کچھ ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی ایکچولی, مجھے جس نے بڑا حیران کیا کہ انڈیا اور پاکستان بنگلہ دیش کا تینوں ملکوں کا موازنہ تھا کہ مختلف سالوں میں ان کو کتنے ایوارڈز دیے جاتے رہے. تو میں دیکھ رہی تھی 2014 سے لے کے 2023 تک, یعنی پچھلے 9-10 سال کا جو ریکارڈ تھا, اس میں تقریباً کنسسٹنٹ ہمیں ایک نظر آ رہا ہے پیٹرن ایوارڈز دیے جانے کا جو مختلف شعبوں میں لوگوں کو دیے گئے. پاکستان اگر آپ بنگلہ دیش میں دیکھیں تو 25, 23, 32, 33, 39, 35, 30, 31, 35 اور 31 یہ رینج رہی ہے. اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو 127 2014 میں دیے گئے, پھر اسی طرح آن ورڈز 75, 112, 89, 84, 36, 41, 19, 184, 138 اور 106 لاسٹ ایئر دیے گئے. پاکستان میں آپ اندازہ لگائیں 2014 میں 159 دیے گئے, اس کے بعد 156, 132, 141, 127, 116 اور 121, 184, 225, اور جو آخر میں آیا ہے نا جی ابھی یہ جو اس سال دیے گئے ہیں وہ ہیں 696, یعنی آلموسٹ 700. اب آپ کو مجھے یہ سمجھا دے کہ یہ جو 700 لوگ جنہیں آپ نے ایوارڈز دیے ہیں انہوں نے کیا کارہائی نمایاں سر انجام دیے. کون سا ملک میں آپ نے دیکھا ہے کہ جناب ایسا کوئی اس وقت پاکستان کا یہ بہترین سال تھا ترقی کی دوڑ میں, جہاں پاکستان نے ہر شعبے میں ایسی زبردست پرفارمنس دی ہے کہ جی ہر ایک شعبے میں لوگوں کو آپ کو بہت زیادہ ضروری تھا کہ ایکنالج کیا جاتا, ان کی خدمات کا اعتراف کیا جاتا, ان کو ایوارڈ سے نوازا جاتا. تو یہ کون سے شعبوں میں ایسی پرفارمنس تھی جی پاکستان کی؟ ہر شعبے میں تو ہم نیچے کی طرف گئے اور آپ نے 700 لوگوں کو ایوارڈز پکڑا دیے ہیں. وجہ صرف نوازش, وجہ صرف خوش کرنا, وجہ صرف اور صرف اقربا پروری.
یہ ہے. اور اس طرح کے نالائق نااہل ٹاؤٹ قسم کے لوگوں کو جو آپ نے دیے ہیں نا ایوارڈز, اس نے ان ایوارڈز کا جس کو کہتے ہیں نا اس کی ویلیو ہی ختم کر دی, اس کی ورتھ ہی ختم کر دی, اس کی بے توقیری کر دی ہے. یعنی آپ کسی بھی بندے کو اٹھا کے ایوارڈ دے دیں اور اس کے بعد آپ جی ایوارڈ لے کے اب اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی, آپ نے اس کی حیثیت ہی ختم کر دی ہے. اگر واقعی آپ کیپیبل لوگوں کو, کیلیبر کے لوگوں کو دیں جنہوں نے واقعی ملک کی خدمت کی ہے بے لوس, تو سمجھ میں آتا ہے کہ یار آپ کوئی اگلا دن کسی کو ملے تو وہ بھی فخر سے کسی کو ملے کہ ہاں یار دیکھو ایوارڈ ملا ہے. لیکن یہاں پر یہ صورتحال ہے. صورتحال تو ہماری یہ ہے کہ 8 بندے ہمارے لفٹ میں پھنس گئے ہیں, 24 گھنٹے ہو گئے لیکن ہم سے بندے نہیں نکالے گئے. یہ ہمارا حال ہے. اتنی ہم نے ترقی کی ہے, ریسکیو کی ہماری یہ سچویشن ہے کہ ہمارے ایک تو پہلے اس بات پہ رونا رو لیں کہ جناب آپ کے ملک میں اسکولوں کی یہ صورتحال ہے جو میں نے پچھلی بھی ویلاگ میں بات کی تھی کہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پہ بچوں کو جانا پڑ رہا ہے اسکول جانے کے لیے. یعنی ادھر ان کے کوئی بھی جو چھوٹا سا گاؤں ہوگا, رہائش ہوگی, وہاں پر انہیں کوئی اسکول دستیاب نہیں ہوگا تو انہیں بیچاروں کو اتنا کشٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ روز اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر, ٹائم اتنا ان کا لگتا ہوگا, کتنی مشکلات جھیل کر وہ بیچارے ایک جگہ سے دوسری جگہ موسم کی سختیاں برداشت کر کے صرف کیا جا رہے ہیں, اسکول جا رہے ہیں. یہ حالت ہے ہمارے تعلیمی نظام کی. اور پھر وہ اتنی سختیاں جھیل کر جا رہے ہیں, کوئی اتنی گورنمنٹس آئی ہیں, اسکولس وہاں پہ کیوں نہیں بن سکے, اس بات پر تو پوری انکوائری ہونی چاہیے, کھڑا کر دینا چاہیے ذمہ داران کو جو کہ صرف پیسے کرپشن جتنی مرضی کروا لو ان سے, اور باقی آپ حالات دیکھ لیں کہ عوام کس حالات میں رل رہے ہیں اس ملک میں. اور اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب ریسکیو آپریشن شروع ہوتا ہے تو چیزیں انفارمیشن پہنچانے, اپروولز اور یہ سب تیاری میں اتنا ٹائم لگتا ہے کہ 5-6 گھنٹے لگ جاتے ہیں صرف ان چیزوں میں اپروولز کے لیے کہ لوگ وہاں پر پہنچ جائیں. اتنے آپ کے ادارے ہیں, ریسکیو 1122 ہے, آپ کے NDMA ہے. NDMA کا تو مجھے آج تک سمجھ نہیں لگی کہ کس بات کے یہ لوگ پیسے دیتے. کسی چیز میں کبھی ان لوگوں نے کوئی ایسا مثالی کردار ادا نہیں کیا, اور پیسے ان کو سارے سال تنخواہوں کے ملتے ہیں, اور ان کے پاس نہ اس طرح سے اکوپمنٹ ہے, نہ یہ لوگ ٹرینڈ ہیں, نہ ان کے اس طریقے سے کوئی مثالی کوئی ہمیں نظر آتی ہیں ان کی خدمات کے. چلو جی کسی ورک فورس ان کی اس طرح سے نظر آئے کہ ہم کہیں کہ ہاں جی. اب وہ 8 بچے بیچارے ادھر لٹکے ہوئے, 6 بچے 2 آدمی ہیں, اور وہ اتارے نہیں جا سکے. اور اس کے بعد اب پاک فوج پھر آئی ہے, ان کے ہیلی کاپٹر کے تھرو کوشش کی SSG کمانڈوز کے ذریعے, تو 2 وہاں پہ بچوں کو جو ہے وہ ابھی تک ریسکیو کیا جا سکا. پھر شام پڑ گئی, ہیلی کاپٹر کو بھی ظاہر ہے پھر وہاں پہ کام نہیں وہ کر سکتا تھا, پھر وہ ریموو کر کے اور اب دوسرے طریقوں سے جو ہے بچوں کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب ایک عارضی وڈ بنا کے اسی طرح کی ڈولی سی اور وہ کیریئر سا, اور وہ جو ہے وہ تار پہ ڈالی ہے کہ اب ایک ایک کر کے وہ بچہ جو ہے وہ کھینچ کے تو دوسری طرف لے کے جائیں. اللہ ان کو صحت دے, سلامتی دے, زندگی دے, حفاظت رکھے ان کی. کرنے والوں کی بھی جو آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں اور جو پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کو ہیں. اور سارا دن آج اسی ٹینشن میں لٹکا رہا ہے ذہن بھی, وہ وہاں لٹکے ہوئے تھے اور ہم وہاں اٹکے ہوئے تھے کیونکہ کسی طرح بن نہیں پڑ رہا تھا. لیکن یہ تمام چیزیں بیسکلی آپ کو اگین آپ کے سسٹم کو کھول کے رکھ دیتی ہیں کہ ہمارے ملک میں مری میں لوگ بیچارے برف میں دب جائیں تو کیا صورتحال بنتی ہے, کوئی زلزلہ آ جائے اللہ نہ کرے, کوئی سیلاب آ جائے, کوئی طوفان آ جائے, کوئی کسی قسم کا ہمارے اوپر آفت آ جائے قدرتی ہو. چلے قدرتی کے آگے تو آپ ٹھہر نہیں سکتے, لیکن جو باقی اس طرح کے معاملات ہیں, حادثات, اس میں آپ دیکھ لیں ہمارا جو رسپانس ٹائم ہے وہ آپ دیکھ لیں, ہماری جو اکوپمنٹ ہے وہ آپ دیکھ لیں, جو ہماری ٹریننگ ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ ہم کتنے بری طرح ایکسپوز ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے کیا, کس طرح ہم جگاڑوں پہ چل رہے ہیں. ہم نے ملک بھی جگاڑ پہ چلایا ہوا ہے اور یہی ہم نے عوام کو بھی, عوام کی زندگیوں کو بھی جگاڑوں پہ ڈالا ہوا ہے. اس طرح کی مجھے جو ہے نا وہ سچویشن نظر آتی ہے. اس واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کا ہے اگر کچھ سیکھنا چاہیں, لیکن ویسے تو قوم ہم نے تہیا کر رکھا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھنا. ملتے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.